दखल नहीं, बिलों में शामिल इजाफी टैक्सेस को हमने इल्तवा में रख दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GTV के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। इस वक्त हमारे साथ हैं वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। चौधरी साहब, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर है हड़तालों की जद में है, आए रोज़ जहाँ मज़ारों की कॉल दी जा रही है, बिजली बहरान भी है। ये जो बिजली की कीमतें हैं, इस हवाले से बताएं, ये क्या सिस्टम है, किस तरह ये कीमतें बढ़ती हैं, आपका इख्तियार है या वफाक की हुकूमत का इख्तियार है? बहुत शुक्रिया भाई साहब। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो स्ट्राइक्स हैं, पुरअमन स्ट्राइक्स, इसमें प्रोविज़ो है कि पीसफुल स्ट्राइक्स, पुरअमन हड़तालें, ये तो ज़िंदा माशरों का ज़ेवर हैं, सियासी कारकुनों का। कब्रिस्तानों में हड़तालें नहीं होती, वहाँ इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसलिए अपने जज्बात का इजहार करना और जमहूरी कायदा कवानीन को मलूज़े खातर रख के करना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। जो बिल भी जलाए जा रहे हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी भी हो रही है। देखें, जो अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा है, ये जो आज़ाद कश्मीर में पिछले सालों में 73 से ये इजाफ़ा हो रहा है। ये एक रवायत है, एक मेकनिज़म है जिसका सहारा मंगला डैम के हवाले से लिया जाता है। जो मंगला डैम का ओरिजिनल आपका एग्रीमेंट था 1967 का, कि उसी को बुनियाद बना के कि जो रेट्स पाकिस्तान में हैं वही रेट्स आज़ाद कश्मीर में इन्फोर्स किए जाते हैं। और बुनियादी तौर पर ये रेट्स जो हैं, इनके लिए कोई गवर्नमेंट अप्रूवल या सेंक्शन नहीं होती, किसी भी दौर में नहीं रही। ये हमारे कुछ फितना साज जो हैं, वो दोस्त, वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो खुद ही इस बात की तशरीह करते रहते हैं कि हुकूमत ने बढ़ा दिया, हुकूमत ने ये कर दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर कभी भी कीमतों के इजाफे की कोई भी फ़ाइल कभी ना गवर्नमेंट के पास आई, ना गवर्नमेंट की अप्रूवल होती है। वो एक रवायत का तसलसल था कि वो DG कमर्शियल की एक पोस्ट है जिसके ऊपर एक 20 ग्रेड का ऑफिसर होता है, जो इस शोबे से होता है, जो इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बरक़ियात की देखता है। तो वो इसके ज़िम्मेदार होते हैं कि अगर पाकिस्तान में कीमतें बढ़ती हैं तो उस रेशो से वो उसको आज़ाद कश्मीर में इन्फोर्स कर देते हैं। हमने हालिया दिनों में ये किया कि चूँकि महंगाई का इस वक्त एक सैलाब है और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़िंदगी और रूह का रिश्ता इस वक्त कायम रखना आवाम के लिए मुश्किल हो गया। और वो कौन सा हुक्मरान है जिसको ये शऊर नहीं है कि वो जिन लोगों के हक़ हुक्मरानी का दावेदार है, उनका जो बुनियादी ज़िंदगी का और रूह का रिश्ता कायम करने का जो फ़लसफ़ा है वो ख़तरे में है। तो पहली दफ़ा 70 सालों में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इंटरवीन किया और गवर्नमेंट ने वो जो इजाफी टैक्सेस थे उनको इल्तवा में रखते हुए अपने शहरियों से ये दरख्वास्त की कि आप जो गुज़श्ता माह के रेट्स हैं उनके मुताबिक अपने बिल दुरुस्त कराएं और बिल अपने जमा करवा दें। अच्छा नहीं चौधरी साहब, ये भी कहा जाता है कि जब आपके पास बढ़ाने का इख्तियार नहीं है कीमतें, तो कम कैसे आपने कर दी? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है। बढ़ाने का इख्तियार भी हुकूमत को हासिल है आइन के तहत, ठीक है। कम करने का इख्तियार भी हासिल है। आज़ाद कश्मीर का अलमिया ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नेंस होती रही है वो रवायात की बुनियाद पे होती रही है, उसके साथ एनेबलिंग लेजिस्लेशन का रवाज नहीं था। ये एनेबलिंग लेजिस्लेचर जो है, ये पहली दफ़ा इस पर मैंने पूरी कुव्वत के साथ इसको ज़ोर दे के जो ग्रे एरियाज़ थे, जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को डिफ्रेंशिएट किया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट की डेफिनेशन कैबिनेट के साथ कलेक्टिव विजडम के ताबे जोड़ी गई, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है, जहाँ पे रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई थोड़े से ग्रे एरियाज़ थे, जिस कानून कायदे में ग्रे एरियाज़ नज़र आए वहाँ इनेबलिंग लेजिस्लेशन की गई और उसको दूर किया गया। तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है
وہ ڈیفینیٹلی جس علاقے کی وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، اور وہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ ایک آئین کے تابع تخلیق کی گئی، اور آئین یہ ہے اس کی ہسٹری 1970 سے شروع ہوتی ہے، اور آخری ترمیم اس میں ابھی چند دن پہلے جو وزراء کی تھی وہ ہوئی. تو یہ ایولیوشن کا پروسیس ہے، اور ایولیوشن کا پروسیس کبھی مکمل نہیں ہوتا، اس میں جو گرے ایریاز آتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اختیار پہلے نہیں استعمال کیا گیا. اب چونکہ لوگوں کے جسم اور روح کا رشتہ قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ بجلی کے اس بوجھ تلے بغیر کسی دلیل کے یہ اضافہ جو ہے یہ عوام تک منتقل کیا جائے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا اپنے کابینہ کے دوستوں کے مشورے سے کہ اس فیصلے کو التوا میں کر دیا جائے، اور لوگوں کو جب تک کہ اس کے اوپر مکمل ہوم ورک نہیں کیا جاتا، دیگر ہمارے ہائیڈل ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو جاتے، تو اس اضافے کو ملتوی کیا جائے، التوا میں رکھا جائے، اور لوگوں کو یہ گزارش کی جائے کہ آپ گزشتہ جو ماہ کے ریٹس ہیں ان کے مطابق بل جمع کرائیں. آپ کی چوہے صاحب وزیر اعظم جو ابھی نگران وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، وزیر خارجہ سے بھی ملے ہیں، فرانس ڈویژن کے لوگوں سے ملے. کیا اے جے کے جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان حوالے سے بھی ان لوگوں سے بھی آپ کی کتنی گفتگو ہوئی؟ کیا کوئی حل نظر آتا ہے مسائل؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کا جو آپ کا جو اسٹرکچر ہے نا، وہ صرف ایک صورت میں جسٹیفائیبل ہے کہ یہ آبادی اور رقبے کے اعتبار سے یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا نا تو پھر اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. یہاں پہ آپ کو ایک ایسا نظام حکومت بنانا ہے کہ جو سرحد پار بسنے والے کشمیریوں کی امنگوں اور آرزوؤں کی نمائندگی کر سکے. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہم اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے. تو جب میں نگران حکومت کے وزیر خارجہ سے ملا تو مجھے بہت حوصلہ ہوا. ان کا تجربہ اور جو ان کے سفارتکاری کا ایک طویل عرصہ ہے، اور جتنا واضح ان کی کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، تو سچی بات ہے کہ وہ ملاقات ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھی. چونکہ 5 اگست 2019 کے بعد صورتحال بہت مایوس کن تھی کشمیریوں کے لیے، تو وہ ملاقات میرے لیے بڑی سرپرائزنگ کیا تازہ ہوا کا جھونکا تھی. اور اس سے پہلے جو آپ کی عسکری قیادت ہے، کشمیر کے اوپر انہوں نے جو ٹھوس موقف دہرایا ہے، اس سے جو ایمبیگوٹی تھی، اس میں جو کلیئرٹی آئی ہے، اس سے بھی پوری دنیا میں بسنے والے کشمیریوں کو بہت حوصلہ ملا ہے. تو اس حوالے سے تو وہ ملاقاتیں انتہائی مثبت تھیں، اور اس میں وے فارورڈ کے اوپر بھی بڑی مفصل گفتگو کی گئی ہے. اس کے بعد وزارت خزانہ میں جو انٹرم منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر، ان سے ملا. وہاں مسائل چونکہ پاکستان اس وقت ڈیفینیٹلی IMF پروگرام سے گزر رہا ہے، مشکلات ہیں، لیکن شاید ان مشکلات میں جو کشمیر کا حصہ ہے وہاں پہ تھوڑی سی مزید ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وزارت خزانہ میں یہ بات باور کرائی جا سکے کہ ہم کسی طور پہ بھی وفاق پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس پہ بوجھ نہیں ہے. ہم تو میجر آپ کی کنٹریبیوٹری آرٹری ہیں، کیونکہ جو ہائیڈل پوٹینشیل ہم پروڈیوس کر کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اس میں جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے وہ پینٹس سے بھی تھوڑا ہے. تو وہ مقدمہ ہم اپنا لڑ رہے ہیں. ایڈریس کیا ہے انہوں نے آپ کے جو ابھی اس پر گفتگو جاری ہے. PND میں بہت حوصلہ افزا ہماری بات ہوئی. اس کے بعد جو وزارت پانی و بجلی اب تقسیم ہو گئی ہے، تو جو توانائی کی وزارت ہے وہ علیحدہ ہو گئی ہے، پانی کی علیحدہ ہو گئی ہے. تو وہاں جو میری ملاقات ہوئی وزارت توانائی میں، وہاں بڑی ہاٹ ڈبیٹ ہوئی. ہمیں اپنا مقدمہ پوری جرأت سے استقامت سے لڑنا پڑا. اب یہ جو اس لیول کی جو گفتگو ہے قائد صاحب، وہ اگر آپ نے پچھلے کئی ادوار میں صرف پاؤ گوشت لے کے پوری بھینس ذبح کرا دی ہو، تو اس اسٹیٹس کو توڑ کے پھر دوبارہ نئے سرے سے اپنے مقدمے کو قائم کرنے میں وقت لگتا ہے. لیکن الحمدللہ میں بطور سیاسی کارکن کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ نہ میں کوئی اعلان کرتا ہوں نہ ہی کوئی دعویٰ کرتا ہوں. میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند ماہ مزید دیے، جسم اور روح کے رشتے کا تو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. تو مجھے قوی امید ہے کہ ہائیڈل پوٹینشلز میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے میں ایک میجر بریک تھرو ہوتا دیکھ رہا ہوں.
چوہدری صاحب یہ جو لوگ مظاہرین ہیں ہڑتالی جو ہیں ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مزاروں میں اور کالیں بھی دے رکھی ہیں، ان کے لیے جو کوئی میسیج دینا چاہیں گے ان کو کوئی آپ ایز اے پرائم منسٹر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو پونچھ کا سوال ہے، پونچھ کے لیے آپ اگلے چونکہ میں پچھلے 1.5 ماہ سے پونچھ پیکج کی تیاری کر رہا تھا اور اب وہ میچور ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور پونچھ کے میجر سٹیک ہولڈرز کو سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے اور اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے آئندہ ایٹ دا میکسیمم آپ کہہ لیں کہ 72 گھنٹوں میں انشاءاللہ وہ ہم پونچھ کی عوام کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جہاں تک فوڈ سبسڈی کا تعلق ہے، اس وقت مارکیٹ میں جو 20 کلو آٹے کی تھیلی ہے اور جو حکومت آزاد کشمیر دے رہی ہے اس میں آلموسٹ 1400-1500 روپے کا فرق چل رہا ہے، ابھی بھی فرق ہے ابھی بھی، اور 1 ارب روپیہ وہ جو ہے وہ پر منتھ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو اپنے خزانے سے اس کی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے۔ ابھی جو ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں ہم نے، چونکہ جب میں گیا وزارت خزانہ میں تو مجھے وہاں یہ بھی مشورہ دیا گیا جی کہ آپ نہ بڑھائیں۔ میں نے کہا جی اگر آپ نے چاروں صوبائی اپنا چاروں صوبائی حکومتوں نے نہ بڑھایا ہوتا، وفاقی حکومت نے نہ بڑھایا ہوتا تو شاید میں بھی یہ کوشش کر دیکھتا۔ اب ایسا تو میرے پاس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر ٹماٹر سستا ہے، آلو سستا ہے، اگر وہاں اشیاء خرد و نوش اور فیول کے آئٹم سستے ہیں تو میں نہ بڑھاؤں، کیونکہ وہ انسولیٹڈ نہیں ہیں۔ تو ایسا کوئی میرے پاس معجزاتی عمل کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو مہنگائی کی جو لائر ہے اس سے بچا پاؤں۔ تو چونکہ اب آپ نے بڑھا دیا تو آئی ہیو گاٹ نو کاز آف ایکشن لیفٹ کہ میں نہ بڑھاؤں۔ تو مجھے مشورہ اگرچہ یہ دیا گیا کہ آپ نہ بڑھائیں، آپ کے وسائل نہیں ہیں۔ اچھا، یہ مشورہ دیا گیا؟ تو میں نے کہا جی یہ مشورہ شاید جو ہے وہ بطور سیاسی کارکن، اس کے بعد بھی میں نے وہ فیصلہ اکیلے نہیں کیا، میں نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا اور اس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں بڑا اختلاف ہوا، ڈویژنس بھی ہوئیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر کے تمام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو پاکستان کی طرز پر پے پیکج دے دیا جائے، جو ہم نے دے دیا۔ لیکن اس کا ہمیں قیمت یہ بھگتنی پڑی کہ جو میرا اے ڈی پی ہے وہ آلموسٹ مور دین 90% وہ اے ڈی پی جو ہے، اگر ہمارے ایشوز فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ ریزالو نہیں ہوتے تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو اے ڈی پی ہے اس وقت وہ کمپرومائز ہو گئی ہے۔ مظفر اب آپ نے راولہ کوٹ والوں کے لیے تو خوشخبری بھی سنا دی ہے 72 گھنٹوں میں، لیکن یہ بتائیں کہ مظفر آباد اور میرپور والے کے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے؟ دیکھیے میری گزارش کیا ہے، میں وہ سیاسی کارکن ہوں کہ جو اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے لغو، جعلی اور واہیات دعوے نہیں کرتا۔ میں بہت گناہگار انسان ہوں، لیکن یہ توکل اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے کہ میرے قلم میں جو اختیار ہے اس کے اسباب تو بے تحاشا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ رہنا اسی لمحے تک ہے جب تک میرا مالک چاہے گا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں مجھے ایک لمحے کا بھی کوئی وہم نہیں ہے۔ تو میں پونچھ کے دوستوں کا مقدمہ بھی لڑ رہا ہوں، مظفر آباد کے اپنے شہریوں کا مقدمہ بھی لڑ رہا ہوں، اور جو میرے میرپور کے متاثرین ہیں منگلہ ڈیم ہے ان کا مقدمہ اپنی جگہ لڑ رہا ہوں۔ اب جو آٹے کی سبسڈی ہے وہ ابھی تک سبسڈی بحال ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بحال کیسے رہے گی اس میکنزم پر بھی ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو مفت بجلی کا مطالبہ ہے یہ انتہائی واہیات مطالبہ ہے، یہ کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنا کوئی کریڈٹ ڈیبٹ کے لیے ایسی فضول بات کرتا ہے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ جہاں سے جو چیز پروڈیوس ہوتی ہے وہ پہلا رائٹ جو ہے آئینی طور پر بھی پاکستان کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 157 اور 161 کو بغور پڑھنا چاہیے، بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو وہ رائٹ جو ہے، وہ پہلا رائٹ جو ہے جس علاقے سے بھی وہ پوٹینشیل پروڈیوس ہوتا ہے وہ رائٹ ان کا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے بالکل ڈیفینیٹلی بات کی ہے، اتنی قوت سے کی ہے کہ جتنی 70 سالوں میں شاید کوئی بھی کر نہیں پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت ضرور دی ہے کہ میں بائی فیتھ پاکستانی ہوں، لیکن یہ بھی آدھا جملہ، پورا جملہ یہ ہے کہ کشمیر کے حقوق پر بڑی دبنگ انداز میں اور پوری دلیری سے میں بات کرتا ہوں، اور اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک اللہ پاک نے بطور وزیر اعظم مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اور جو اس وقت بلنگ کا مسئلہ ہے تو عارضی طور پر تو ہم نے وہ جو ٹیکسز ہیں وہ ان کو التوا میں کر دیا ہے،
اور یہ جو ہے مدت بڑھ بھی سکتی ہے اگر میرے ہائیڈل ایشوز نہیں ریزالو ہوتے. تو میں تو آزاد کشمیر کے شہریوں کو جو ہے وہ ان اضافی ٹیکسز کو منتقل کرنے کی شاید اجازت نہیں دوں گا. اور اگر میں اس میں ناکام ہوا، مجھے نہ میں ہائیڈل کے ایشوز ایڈریس کر سکا اور نہ میں لوگوں کو ریلیف دے سکا، تو پھر مجھے اس کرسی کو چھوڑنے میں تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. اچھا، کرسی چھوڑ دیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر میں لوگوں کو ریلیف نہیں فراہم کر سکتا، میں ان کے حق حکمرانی کی نمائندگی نہیں کر سکتا، تو ہوٹر بجانے کا تو مجھے شوق ہی کوئی نہیں ہے. جس حلیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں، اور میرا خیال آپ بھی ان میں سے ہیں، ایک میرے دوست جو پچھلے 20-22 سال سے مجھے جانتے ہیں، تو میرے حلیے اور اوقات میں ایک لمحے کی بھی کوئی فرق نہیں آئی. نہیں، یہ بالکل درست. اور یہ کریڈٹ آپ کو مجھ جیسے سیاسی کارکن کو دینا چاہیے کہ ایک تو میں حادثاتی سیاسی کارکن نہیں ہوں، بالکل. دوسرا میں میکسیمم پریشر میں کام کرنے والا آدمی ہوں. میری صلاحیتوں کو زیادہ جلا اس وقت آتی ہے، نکھار آتا ہے کہ جب مجھ پر زیادہ آپ پریشر ڈالتے ہیں. اور الحمدللہ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، پرفیکشن کی بات تو نعوذ باللہ کرنی نہیں چاہیے. انسان کیا ہے، حقیر بون سے وہ تخلیق ہوا ہے، لیکن میں پریشرز کو لیتا ہوں، بخوبی لیتا ہوں، اور جہاں پہ میرا دل اور دماغ یکسو ہو جائے کہ یہ بات درست ہے، تو پھر وہاں مجھے موت ہی اس رویے سے منکر کر سکتی ہے، پھر میں وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی خصوصی